उलमा इकराम के बयानात सुनने के लिए तरगीबी बात चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हज्ज वलम यज़ुरनी फ़क़द जफ़ानी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, गुज़श्ता कुछ हफ़्तों से आप हज़रात के सामने हज की फ़ज़ीलत, हज की अहमियत और शायर इस्लाम के मुताल्लिक़ बातें ज़िक्र की गई थी, लेकिन जब कोई शख्स हज या उम्रा को जाए और मदीना तय्यबा की ज़ियारत ना करे और अपने आका व मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर की ज़ियारत ना करे तो ये बड़ी जफाकशी और जुल्म और ज़्यादती है। बइत्तेफ़ाक़ उलमा हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर की ज़ियारत करना ये ईमान वाले के लिए सबसे बड़ा क़ुर्ब, बहुत बड़ी इबादत, अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने का सबसे अहम वसीला है। तमाम उलमा किराम ने अपने किताबों के अंदर इन बातों को या इन जैसी बातों को नक़ल फरमाया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के ऊपर जो एहसानात हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत के लिए जो जो किया और उम्मत के लिए कितनी तकालीफ़ उठाई हैं, इसके बावजूद अगर कोई शख्स उस दियार को जाए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर की ज़ियारत ना करे तो हदीस के अंदर आता है कि इससे बड़ा जुल्म और इससे बड़ी ज़्यादती कोई नहीं हो सकती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत को, आपके रोज़े अतहर की ज़ियारत को अहम तरीन इबादत में उलमा किराम ने शुमार किया है। और जो शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर के ऊपर हाज़िर होता है, उसका मकाम क्या है, उसको क्या क्या मिलता है, अहादीस के अंदर वो सारी चीज़ें तफसील के साथ ज़िक्र फरमाई गई हैं। मदीना तय्यबा हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत गाह है, आपका मस्कन है और आपकी आरामगाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से मदीना तय्यबा की जानिब हिजरत फरमा रहे थे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का की अज़मत को याद करते हुए इरशाद फरमाया था कि ऐ मक्का, तेरी मोहब्बत मेरे दिल के अंदर है, लेकिन तेरे रहने वाले साकिन और तेरे रहने वाले बाशिंदे मुझको यहाँ रहने नहीं देते, लिहाजा मुझे दूसरी जगह हिजरत करके जाना पड़ रहा है। हदीस के अंदर आता है जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से मदीना तय्यबा की जानिब हिजरत फरमाई तो मक्का के अंदर जुल्मत आ गई, तारीकी आ गई और मदीना की हर चीज़ के अंदर नूर और रोशनी फैल गई। मदीना तय्यबा जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरतगाह, आपका मावा, आपका मस्कन और आपकी आरामगाह बनाया, वहाँ की हर चीज़ के अंदर रोशनी आ गई और मदीना और मक्का मुकर्रमा की चीज़ों के अंदर तारीकी आ गई। आप जब गए हैं तो मदीना की तकदीर बदल गई और मदीना के अहवाल बदल गए। ऐसी जगह जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे हों और जिस शहर से पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की दावत फैली हो, वहाँ से आपने दावती खतूत इरसाल फरमाए। उसी जगह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाए कलिमतुल्लाह के लिए कुफ़ार से जिहाद किया, वहाँ पर भी चढ़ाई की गई, आपने वहाँ पर रहकर मुदाफ़त फरमाई। कभी इक़दामी सूरत भी पेश आई, आपने इक़दामी सूरत भी इख्तियार फरमाई। बहरहाल मदीना तय्यबा को दीन का मरकज़ करार दे दिया गया। पूरी मदीना तय्यबा जो उस ज़माने के अंदर थी,
آج کے زمانے کے اندر مسجد نبوی سمجھ لیجئے کہ وہ جگہ ہے جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت چلتی پھرتی رہتی تھی، ان کے گشت ہوا کرتے تھے، ان کی ملاقاتیں ہوا کرتی تھی، دین کی فروغ کے لیے وہ محنت کیا کرتے تھے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر چلتے تھے، پھرتے تھے، آرام فرماتے تھے۔ جب کسی شخص کو اس جگہ پہنچنے کی سعادت مل جائے یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے، وہ اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ کس جگہ پر جا رہا ہے، ایسی جگہ پر جا رہا ہے کہ جہاں کی زیارت ہر ایمان والے کی آرزو اور تمنا ہوا کرتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حضر کے ساتھی تھے اور آپ کی خدمت میں رہتے ہوئے اذان کی خدمت ان کے سپرد تھی، مؤذن کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جب اذان دیتے تھے تو مدینہ طیبہ کے اندر اس کی آواز سے عورتوں تک متاثر ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل کے اندر ایسی رچی اور بسی تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود نہیں پاتے تھے، جس کی بنیاد پر اب اس وقت ان کے لیے یہاں پر رہنا اس محبت اور عقیدت کی بنیاد پر محال ہو گیا۔ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ درخواست کی کہ اے امیر المومنین آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اب اپنی ساری زندگی جہاد کے اندر گزار دوں اور آپ ہمیں ملک شام جانے کی اجازت فرما دیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت فرما دی اور ملک شام کے اندر چلے گئے اور وہیں پر مقیم ہو گئے، وہیں پر ٹھہر گئے۔ کچھ سالوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے اندر زیارت ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بلال یہ کیسا ظلم ہے اور کیسی جفاکشی ہے کہ تم میری زیارت کو نہیں آتے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی خواب دیکھا آنکھ کھل گئی، اسی وقت دل بے قرار ہو گیا، بے چین ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل کے اندر تھی، فوراً آنے کی تیاری شروع کر دی اور صبح ہوتے ہوتے مدینہ طیبہ کے لیے اپنے سفر کی تیاری شروع کی اور مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مدینہ طیبہ کے اندر آئے، جب مدینہ کے اندر آئے احوال بدلے ہوئے تھے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مؤذن آ گئے، لوگوں نے یہ خواہش کی کہ آپ یہاں پر اذان دے دیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی کہ میں اذان نہیں دے سکتا، لیکن لوگوں نے اصرار کیا اور اپنی بات کو منوانے کے لیے حضرات حسنین کو ان کی خدمت کے اندر پیش کیا۔ جب حضرات حسنین نے بھی اس کا تقاضا کیا تو اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ اس زمانے کے اندر جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینی شروع کی تو لوگوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان سنی اور وہ اذان کی آواز ان کے کان میں گئی تو مرد کتابوں کے اندر آتا ہے کہ عورتیں اور بچے بھی اپنے گھروں سے باہر نکل گئے اور ان کی آنکھوں کے اندر آنسو جاری ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو یاد کر کے اور ان کے احوال کو یاد کرتے ہوئے ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اذان پوری نہیں کہہ سکے۔ لہذا مدینہ طیبہ کی جانب مدینہ طیبہ کی جانب قصداً سفر کرنا، روضہ اقدس کی زیارت کی نیت سے یا مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے یہ مطلوب ہے، مقصود ہے۔ ایک ایمان والے کو اپنے نبی سے جو محبت ہوتی ہے اس محبت کو وہ بیان نہیں کر سکتا۔ ہر ایمان والے کے دل کے اندر اپنے نبی سے محبت ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان، اس کے مال اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ لہذا
ہر ایمان والے کے دل کے اندر محبت ہوتی ہے، اور ہر ایمان والا یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار کی زیارت کریں، وہاں کے انوار سے، وہاں کی برکات سے مستفید ہوں۔ جو آدمی وہاں پر جاتا ہے، بہرحال جانے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہم کس تاریکی کے اندر تھے، اور یہاں پر آنے کے بعد کس نور کے اندر آ گئے، کس روشنی کے اندر آ گئے، اور اس جگہ کا جو احساس ہوتا ہے، جو قلبی سکون حاصل ہوتا ہے، جو اس کے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، وہ دنیا کی دولت جمع کرنے کے اندر نہیں ہو سکتا، دنیا کے سامان کو اکٹھا کرنے کے اندر نہیں ہو سکتا۔ وہ چیز جو وہاں پر اس بندے کو، جو شخص وہاں پر زیارت کے لیے جائے، اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زیارت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا کہ ایک ایمان والے کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر باحیات ہیں۔ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے اوپر سلام کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس سلام کو سنتے ہیں اور آپ اس کا جواب دیتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، کہ جس شخص نے میری وفات کے بعد، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میرے قبر اطہر کی زیارت کی، اس نے ایسا ہے جیسے اس نے میری زندگی کے اندر میری زیارت کی۔ یعنی جیسے زندگی کے اندر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جائے تو جو مقام ہوتا ہے، وہی مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اگر کوئی شخص آپ کی زیارت کے لیے جاتا ہے، گویا کہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کی زیارت فرمائی ہے۔ اس کے وہاں کے یہ حقوق ہیں، وہاں کے وہ آداب ہیں جو قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے ہیں، اور اس مسجد نبوی کے آداب، یوں تو عام مساجد کا بڑا حق ہے، اس کا ادب کرنا چاہیے، لیکن مسجد نبوی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اوپر مت رکھو۔ یعنی یہ ادب ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ جب اپنی زندگی کے اندر موجود ہیں اور صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے، تو صحابہ کرام کی جماعت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اوپر مت رکھو، اور نبی کو ایسا مت سمجھو جیسے اپنے میں کا عام آدمی ہوتا ہے، بلکہ نبی کی شان الگ ہوتی ہے۔ ان کے سامنے آواز کو پست رکھو، کہیں ایسا نہ ہو خدا نخواستہ تم نے آواز بلند رکھی اور آواز بلند کرنے کی بنیاد پر تمہارے اعمال سارے کے سارے ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، اور تم کو اس کی خبر نہ ہوئی۔ اور خود آگے ذکر فرمایا گیا ہے کہ تم اپنی آواز کو پست رکھا کرو۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی آواز کے اندر انتہائی محتاط تھے، بہت آہستہ بولتے تھے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کو کہنا پڑتا تھا کہ اور بلند آواز سے بولو۔ اسی وجہ سے اس مسجد کے ادب کے اندر یہ ہے کہ وہاں پر بلند آواز سے کوئی بات نہ کرے۔ مسجد نبوی کے اندر جائے تو آدمی خاموش رہے، چپ چاپ رہے، کسی سے کوئی گفتگو نہ کرے، اگر بوقت ضرورت گفتگو کی نوبت آئے تو آواز پست رکھے، بلند آواز سے گفتگو نہ کرے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بلند آواز سے گفتگو کرے، بڑی نیکی کی لیکن ساری نیکی وہاں پر ضائع ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر آواز کرنے سے بھی منع کیا گیا، اور اس مسجد نبوی کے اندر بھی آواز کو بلند کرنے سے منع کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے۔ آپ نے دیکھا کہ دو شخص ہیں، وہ دونوں گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ نے ان کو کنکری سے متوجہ کیا، وہ آپ کی جانب متوجہ ہوئے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم دونوں کہاں کے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم عراق کے رہنے والے ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم مسجد نبوی کے اندر موجود ہو کر بلند آواز سے گفتگو کر رہے ہو، کیا تم مسجد کے آداب نہیں جانتے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر موجود ہیں؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا لو انتما من المدینتی، اگر تم اس شہر کے ہوتے لأوجعتکما، تو میں تم دونوں کو سخت سزا دیتا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کے اندر نرم گفتگو سے، ہلکی آواز میں گفتگو کرو، یہاں پر تیز آواز میں گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام فرمائیں۔ وہاں پر علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ آدمی جب مدینہ طیبہ کے اندر چلا جائے تو وہاں کوئی ہر چیز کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، وہاں کی کسی چیز کے اندر عیب نہ نکالے۔ ایک شخص کا واقعہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص حج کرنے کے لیے گئے مدینہ طیبہ کے اندر، انہوں نے دہی خریدا، دہی کے کھایا تو کہا کہ دہی بہت کھٹا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب کے اندر ہوئی، آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم کو مدینہ کی دہی پسند نہیں ہے اور کھٹی لگ رہی ہے تو تم مدینے سے چلے جاؤ، یہاں کی کسی چیز کے اوپر عیب لگانے کی جرات مت کرو۔ یعنی مدینے کے سامان کے اندر، مدینے کے رہنے والوں کے اوپر، مدینے کی چیزوں کے اوپر آدمی عیب نہ لگائے، غلط نگاہ نہ اٹھائے۔ وہاں کے آداب کے اندر علماء کرام نے لکھا ہے اگر وہاں کی بے ادبی کرے گا، بے حرمتی کرے گا تو وہ شخص کا نام اعمال، جو اس کے نیک اعمال ہوں گے، وہ خود بخود ضائع ہو جائیں گے اور اس کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ وہاں پر ادب کا بہت خیال رکھے، بے ادبی نہ کرے، وہاں پر جائے انتہائی محتاط طریقے سے رہے، ادب کے ساتھ رہے، اور اس ادب کے اندر اس کا خیال رکھے کہ ہم جس راستے سے گزر رہے ہیں، جس جگہ سے گزر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں سے یا تو صحابہ کرام گئے ہوں گے یا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہوں گے، آپ نے یہاں پر قیام کیا ہوگا، آپ یہاں پر ٹھہرے ہوں گے۔ اللہ نے ہمیں سعادت نصیب فرمائی ہے کہ آج ہم اس دیار کے اندر موجود ہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن کسی طرح کی بے ادبی نہ کرے۔ علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے اگر وہاں پر کسی طرح کی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو اس تکلیف کے اوپر صبر کرے اور یاد کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے تھے کتنی آزمائش کے اندر ڈالے گئے، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، قرآن کے اندر ان کی سختی اور آزمائش کو سخت آزمائش قرار دیا گیا، لیکن اس موقع پر انہوں نے اس کی شکایت نہیں کی بلکہ اس کے اوپر صبر کیا۔ اس زمانے کے اعتبار سے تو آج کچھ نہیں ہے، آج ہمیں اگر تھوڑی بہت تکلیف بھی پہنچ رہی ہے، ہمارے آسائش کے خلاف کچھ کام ہو رہا ہے، کوئی چیزیں ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں نہیں مل پا رہی ہیں، تو ہم اس کی شکایت نہ کریں، ہم اس پر صبر کریں، اس پر اللہ رب العزت اجر عطا فرمائے گا اور ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ علماء کرام نے ایک اور کتابوں کے اندر لکھا ہے وہاں پر اعمال کم کرے، یہ تو قابل قبول ہے، لیکن وہاں پر بے حرمتی کرے، بے ادبی کرے، یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کی کوشش کرے۔ اب سوچئے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت ایسے دیار کے اوپر پہنچا رہا ہے جہاں پر براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کرتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے وجبت شفاعتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ سوچئے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جس کے لیے واجب ہو جائے، ثابت ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور ایمان والے کو کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب ہو جائے، مرنے کے بعد حشر کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے، اس سے بڑھ کر ایک ایمان والے کو کیا چاہیے؟ وہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت ملیں گی جب آدمی مدینہ طیبہ کے اندر جائے۔ جب آدمی حج کے سفر کے اندر جاتا ہے تو اس کا ایک جز ہوتا ہے مدینہ طیبہ کی حاضری، وہاں پر انتہائی محتاط طریقے سے جائے، وہاں پر جب موقع ملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرے، السلام علیکہ یا رسول اللہ،
السلام علیکہ یا حبیب اللہ جو آسانی سے ہو یاد کرے اور اس استحضار کے ساتھ سلام کرے کہ میں جو سلام کر رہا ہوں اس سلام کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ لہذا اس وقت آدمی تصویر کشی، موبائل کی جانب دھیان دینا، دوسرے لوگوں کو جانب دھیان دینا، جب یہ دیکھے گا تو یہ غفلت کے ساتھ ہوگا، اور جب آدمی غفلت کے ساتھ کرے گا تو وہ رد کر دیا جائے گا، وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اس جگہ پر جب آدمی جائے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہ جگہ متعین ہوتی ہے، تو یہ استحضار رہے کہ براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہیں۔ اور جب کوئی بڑا ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بڑا ہمارے سامنے ہوتا ہے تو ہم اپنا سر ادھر ادھر نہیں کرتے، ادھر ادھر التفات نہیں کرتے، ہم تو کس کے سامنے ہیں؟ وہ آقا، وہ مولا جس کے صدقے کے اندر ساری کائنات ہے اور جن کے احسانات کے طرح ساری انسانیت کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں۔ آج جب ہم اس محسن اعظم کے سامنے کھڑے ہیں تو پھر ہماری نگاہ کا ادھر ادھر جانا یا غلط چیزوں کے اندر ہاتھ کا استعمال ہونا یا دوسری چیزوں کا استعمال ہونا یہ ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اور اس وقت یہ تصور کرے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کریں۔ حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ جب آدمی اپنے مقام پر رہ کر درود شریف پڑھتا ہے اور سلام پڑھتا ہے تو فرشتے متعین ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کرتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلام کا جواب دیتے ہیں۔ لیکن جو بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر جاتا ہے آپ براہ راست اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اس لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ پھر جب کچھ دن قیام کے بعد وہاں پر آدمی جب حاضری اس کے وقت پورا ہو جائے گا، جب وہاں سے اس کی واپسی ہو تو دل کے اندر اس بات کا غم ہو کہ یہ شہر جیسا عظیم تھا، اس کا جو حق تھا آج ہم سے اس کا حق ادا نہیں ہوا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بے حرمتی کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں۔ اللہ سے توبہ اور استغفار کرے۔ آخری وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرے تو اس وقت یہ دعا بھی کرے کہ یا اللہ ہماری اس حاضری کو آخری حاضری نہ بنا، ہمیں بار بار اس دیار کی حاضری کی توفیق عطا فرما۔ چنانچہ علماء کرام اور جو نیک بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر اپنا سلام پیش کرنے کے لیے وفد روانہ کرتے تھے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک وفد روانہ کرتے تھے جو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا سلام روضہ اقدس کے اوپر پہنچایا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد جب وہاں سے حاضری واپسی ہو تو استحضار ہو، اور اگر مکہ مکرمہ حاضری ہو تو اس وقت یہ استحضار ہو کہ ہم اس جگہ کے چھوٹنے کا غم بھی ہو اور بیت اللہ کی جانب جانے کی خوشی بھی ہو کہ اب اللہ رب العزت ایسی جگہ ہمیں پہنچا رہا ہے جس گھر کو ہم نے دیکھا نہیں۔ اس جگہ پر جانے کا جب استحضار ہوگا تو پھر استحضار کی بنیاد پر جو سفر کے اندر لذت حاصل ہوگی، جو حلاوت حاصل ہوگی، وہ آدمی محسوس کرے گا، وہی شخص جس کو وہ چیز حاصل ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان پاک دیار کی بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔